बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं, अगर आप इमरान खान के खैर ख्वाह हैं और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान के लिए आगे आने वाले दिनों में अच्छा ही रहे, तो आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। दो बहुत अहम खबरें हैं जो कि इमरान खान के खैर ख्वाहों के लिए बहुत ही उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अदालतों में इमरान खान के दो केसेस शुरू होने जा रहे हैं और जाहिर है ये वही दो केसेस हैं जिनकी बुनियाद पर इस वक्त इमरान खान और बुश बीबी को जेल में रखा गया है। दूसरा, लंदन से खबर है दूसरी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इमरान खान के हक में आवाजें उठी हैं और बहुत ही बामायनी वहां पर गुफ्तगू हुई है और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ मामला भी इस तरह के हैं जिनसे लग रहा है कि अब हवाओं का रुख इमरान खान के लिए मुवाफिक होने जा रहा है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स आप करते हैं, बहुत खुशी होती है, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता भी हूं और उस पर जाहिर है हम अपने हिसाब से जब आपकी कोई बात अच्छी होती है हम उसकी तस्हीह भी अपने शो में कर लेते हैं। तो बात शुरू करते हैं। इमरान खान को आज अदालतों से एक तरह का रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की जो मुलाकातें जिस वक्त होती थी, उनकी बहनों ने भी बताया कि उनकी सबसे पहली जो वो तरजीह होती थी वो ये कि उनके केसेस लगाए जाएं। और आज इमरान खान के दो बहुत अहम केसेस, उन पर आज समाअत शुरू होने जा रही है। जी हाँ, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इसकी तस्दीक कर दी है और उनसे ये पूछा भी गया कि क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, तो जाहिर है उन्होंने उस बात को उस तरह से नहीं ट्रीट किया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये दोनों केसेस आधे घंटे से ज्यादा की मार नहीं है बॉस, आधा घंटा। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, अगर मेरिट पे जाएं, मैं क्विकली आपको बता देता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कितना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, कितना क्लोजली इन चीजों को देखते हैं। अलकादिर ट्रस्ट, अलकादिर ट्रस्ट क्या है? आपने उसका एक दूसरा नाम सुना होगा, 190 मिलियन पाउंड्स का केस भी उसको कहते हैं, उसको अलकादिर ट्रस्ट का भी कहते हैं। इमरान खान ने उसमें जाती तौर पर कोई फायदा नहीं उठाया, जीरो। वो एक ट्रस्ट है अलकादिर के नाम से जो कि इमरान खान ने बनाया और इमरान खान किसी भी तरह से, ना उनकी फैमिली, ना उनकी वाइफ, ना उनके कोई उनकी बहनें, ना उनका कोई भांजा भतीजा, कोई भी इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हरगिज नहीं है। इसमें मलिक रियाज का इन्वॉल्वमेंट है और जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड जिसकी बात होती है, वो यूके से जाने थे पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये हुक्म दिया था। और अगेन उन्होंने ये कहा था कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि किसी को गिल्टी करार दिया गया या कुछ है, वो सिर्फ एक जुर्माना था और वो वहां पर चला गया। अब ये लोग इमरान खान पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने उस 190 मिलियन पाउंड के बदले मलिक रियाज से जमीन ली, कोई फेवर लिया। अच्छा, अब ये दोनों बातें बिल्कुल रबिश हैं, ट्रैश हैं। देखिए, दोनों सूरतों में इमरान खान का फायदा, जाती तौर पर इमरान खान को इससे कोई फायदा इमरान खान को नहीं हुआ। या तो ये होता कि वो जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें से इमरान खान ने कुछ रकम रखी होती, ऐसा नहीं हुआ। वो सरकारी, मतलब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, एक तरह से सरकार के पास चला गया। अगर आपको तकलीफ है आप वहां से निकाल के ले लें, इमरान खान की जेब में एक रुपया भी नहीं गया। दूसरा, मलिक रियाज ने जो जमीन दी वो भी एक ट्रस्ट के लिए दी, इमरान खान का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो उस पर इमरान खान ने घर बना लिया होता या इमरान खान ने उसको बेच दिया होता, कुछ भी नहीं। दोनों सूरतों में इमरान खान किसी भी तरह से गिल्टी नहीं है। अच्छा, दूसरा जो केस है तोशाखाना, वो इससे भी ज्यादा ज़ईफ केस है, कुछ है ही नहीं उसमें। इमरान खान ने तो बल्कि जब पहले जो तोशाखाना आपके इल्म में है कि जब आपको सरकारी हैसियत में तोहफे मिलते हैं, तो चाहे वजीर आजम हो, सदर हो, जिस तरह से भी, या वजीर हो, तो वो आप उसकी वो आपकी मिल्कियत नहीं होते, वो जाहिर है सरकार की अमानत होते। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसकी कीमत एक मुकर्रर करती है, जो अप्रेजर होता है वो उसकी कीमत मुकर्रर करता है और वो कीमत देके आप ले जाएं। पहले ये लोग अगर फर्ज करें कोई चीज 1 लाख रुपए की हो तो ये उसकी जो लिमिट थी वो 15% आपको देना होता था, आप उससे भी कम। इमरान खान ने उसे बढ़ा के 40, 45, 50 तक इमरान खान ले गए और इमरान खान ने वो पैसे दे के वो तहफ ली। इसलिए तोशाखाना भी बिल्कुल बकवास केस है। हालिया दिनों में आप जानते हैं कि इमरान खान की कुछ केसेस में जमानत भी हुई है, जो कि 9 मई से मुताल्लिक तकरीबन 6 केसेस में इमरान खान और उनकी वाइफ को जमानतें मिल चुकी हैं। लेकिन वो इसलिए इतनी ज्यादा बामायने नहीं है क्योंकि उन जमानतों का ये मतलब है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मजीद इन केसेस में। तो जाहिर है वो तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, तो इसलिए वो इतने मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन आज से जो अदालतों में कार्रवाइयां शुरू होनी है वो बहुत अहम है और वो इसलिए इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि इन दोनों केसेस में इमरान खान की अगर जमानत हो गई तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। जी हाँ,
یہ بات درست ہے. اگر انہوں نے دوبارہ عمران خان پر کوئی نیا کیس نہیں بنا دیا، اگر معاملات ٹھیک ٹھیک چلتے رہے، تو ظاہر عمران خان کی رہائی ان 2 کیسز کے بعد اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آ جائے گی. آپ اگر عمران خان کے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ خیر خواہ ہیں تو ظاہر ہے آپ کے لیے اچھی خبر ہونی چاہیے. دوسری چیز، آج لنڈن میں جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس میں بہت زوردار بحث ہوئی. بحث کیا ہوئی بلکہ سمجھے ون سائیڈڈ ہی تھا. سب نے ہی عمران خان کے حق میں بات کی، ان کے جو اراکین پارلیمنٹ تھے، اور اس میں ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو آوازیں اٹھی ہیں رکن برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، اس میں ظاہر ہے سب سے آواز عمران خان کی جو پہلی بیوی تھی جمائمہ، ان کے بھائی ہیں زیک گولڈ سمتھ. انہوں نے بہت ہی اسٹرانگ کیس پیش کیا عمران خان کا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے انسانی حقوق کی شدید پامالی کی جا رہی ہے، انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو ان کی ایکسس نہیں ہے میڈیکل فیسلٹیز تک. انہوں نے اپنے بھانجوں کا ذکر کیا، ان سے نہ ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان سے بات کرائی جا رہی ہے. ظاہر بات تو ہو گئی، لیکن انہوں نے ان کا بتایا کہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پلس انہوں نے کہا کہ انہیں بہت شدید تشویش ہے. اس کے علاوہ دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بھی اس پر بہت زوردار انداز میں انہوں نے آواز اٹھائی. انہوں نے صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو سیاسی قیدی ہیں اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو جو ایڈ دی جاتی ہے اس کو مشروط کیا جائے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان سے. اس لیے جو حکومت کی جو وہ تھیں، جو ان کی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے پھر کہا کہ بالکل ہم پاکستان سے اس معاملے پر بات کریں گے. دیکھیں اس ایشو کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں. انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین میں اس کی اتنی اچھی ڈیل ہو گئی ہے، امریکہ کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں تو انڈیا آلریڈی ٹریڈ کے معاملے میں بہت ہی کی توانا صورتحال ہے. پلس جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں جا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کی کمی ہو رہی ہے. جی ہاں، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کی کمی ہوئی ہے. آج کامران خان نے رپورٹ کیا ہے کہ فیبرری کا جو مہینہ چل رہا ہے سب پاکستان کے لیے تباہ کن، انہوں نے قاتل کا لفظ استعمال کیا ہے. جی ہاں، آپ سن رہے ہیں نا باس، قاتل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے لیے فیبرری کا جو مہینہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کی سنگینی کا. انگلینڈ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. اگر انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو ایڈ ہے اس کو مشروط کیا جائے انسانی حقوق کی خلاف ورزی الیکشن پہ، کیونکہ دیکھیں اب ایک جو ان کے رکن پارلیمنٹ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اس لیے الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے، ان کو اس لیے قید میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں حصہ لیں گے تو وہ جیت جائیں گے. اس لیے جو لوگ اس وقت اقتدار پر قابض ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان الیکشن میں حصہ لیں. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. دیکھیے یہ 80s کا دور نہیں ہے اور نہ یہ 2000 کا دور ہے جب ضیاء الحق کو فائدہ ہوا تھا افغانستان کی جنگ سے اور مشرف کو فائدہ ہوا تھا. اس وقت آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، شہباز شریف کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن ٹینجبل ٹرمز میں پاکستان کو کیا تجارتی طور پر کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی مالیاتی طور پر کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. شہباز شریف خود ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے وہ اور فیلڈ مارشل مختلف ممالک میں جاتے ہیں. تو اس سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پلیز 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 عمران خان کی دشمنی میں آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ ہونے سے کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اس چیز پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. علیمہ خان راکڈ یٹ اگین. جی ہاں، علیمہ خان گئیں کل ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا کہاں ہے سب لوگ. انہوں نے باقاعدہ نام لے کر انہوں نے ایک ایک بندے کا نام لیا. انہوں نے ظاہر سب سے زیادہ ان کی تنقید کا جو ہدف تھے وہ بیرسٹر گوہر تھے جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے ان پر بہت شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ وہ محسن نقوی سے مل رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے پیر کے شو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کو ملنے کے لیے کہ ان کی اپروول ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان سے مل سکتے ہیں منگل کو. اور آج بیرسٹر گوہر نے خود اس بات کی تصدیق کر دی. انہوں نے کہا جی ان سے کہا گیا تھا، لیکن پھر ان سے یہ کہا گیا کہ وہ ہاسپٹل بھی جانا ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر کی بات انہوں نے آئیں شائیں کر دی. لیکن عمران خان کو ہاسپٹل ظاہر سے پہلے لے جایا جا چکا تھا. تو بیرسٹر گوہر کی تو بات چل ہی رہی تھی. پھر انہوں نے لطیف کھوسہ پہ بھی تنقید کی. انہوں نے جو دیگر وکلا ہیں ان سب کا انہوں نے باقاعدہ علیمہ خان نے نام لیا اور کہا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اور دیکھیں وہ بالکل درست انداز میں بات کر رہی ہیں. انہوں نے بہت ہی اہم بات کی علیمہ خان نے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق آپ لوگ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور درست کہا انہوں نے.
انہوں نے کہا ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم عمران خان کی صحت سے متعلق بات کر رہے ہیں. عمران خان کو آپ لوگوں نے عہدے دیے ہیں, آپ لوگ غافل ہیں عمران خان کی صحت سے متعلق. اگر حکومت آپ سے کوئی بات کرتی ہے, اور انہوں نے اس بات پر بیرسٹر گوہر پر بہت شدید تنقید کی کہ اگر محسن نقوی آپ سے عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں تو فیصلہ لینے والے آپ کون ہوتے ہیں, اینڈ شی واز ایبسلیوٹلی کریکٹ. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جو بیرسٹر گوہر ہیں. عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق صرف ان کی فیملی کو ہے. اس لیے انہوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی کہ آپ اس طرح سے کیوں کریں. ظاہر ہے بہت سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب, سینیٹر بھی بنایا ان کو, وہ بھی غائب ہیں. ان کا بھی علیمہ خان نے نام لیا. علیمہ خان نے کسی کو نہیں بخشا اور بالکل درست کیا. وہ جسے کہنا چاہیے نا بہت دلیری اور بہادری سے وہ مشکل جو اس وقت صورتحال ہے اس میں وہ ڈر نہیں رہی, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت نروز کا کھیل ہے. شوکت خانم جو خاتون تھیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے پتہ نہیں اپنے بچوں کو گھٹی میں کیا پلایا ہے. انہوں نے بلنک کرنا نہیں سیکھا. وہ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ ضعیف پڑے, اگر آپ ضعیف نظر آئے تو پھر آپ کی سزا ہے. اس لیے وہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ لوگ جھک نہیں رہے. اور علیمہ خان نے تمام جتنے بھی ان کے وکلاء ہیں ان کو کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق جو بھی بات ہوگی اس پہ فیصلہ ہم کریں گے, آپ لوگ پارٹی کے معاملات دیکھیں. مراد سعید کا ٹویٹ اس دوران ایک سامنے آیا ہے, انہوں نے بھی بہت شدید خدشات کا اظہار کیا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جس طرح کی طبی دہشت گردی عمران خان کے ساتھ کی گئی, آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی یہ میڈیکل ٹیررزم کی اصطلاح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اس پر جیسے ان کے ذاتی معالجین اور فیملی کے بغیر جو عسکری رپورٹس میڈیا پر چلائی گئی ہیں اس سے تشویشناک صورتحال جنم لے رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اس بات پر مراد سعید نے تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عمران خان پر ماضی میں ہونے والے قاتلانہ حملوں کی بھی بات کی ہے, اور دیکھیے بہت ہی تشویشناک بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ابھی تو ظاہر سب کو پتہ ہی ہے گولیاں لگی. انہوں نے کہا کہ فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغانی کو خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا. جب میں نے پریس کانفرنس میں سازش کا پردہ چاک کیا تو آئی ایس آئی کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوائی اور شام کو پرائم ٹائم پروگرام میں بیانی کے لیے بھجوایا گیا. انہوں نے کہا کہ سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی تھا. یعنی مراد سعید عمران خان پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے جو کہ نہیں ہوئے, ظاہر ہے کہ اس کی پلاننگ کی مراد سعید بات کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. انہوں نے کہا گزشتہ 3 سال سے عمران خان جیل میں اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. آخر ایسا کیا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو اگلا فقرہ ہے ضرور سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان نے جیل سے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض کہا اور کہا کہ ملک میں عاصم لاء ہے, تو جنرل عاصم منیر نے کچھ لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ اگر عاصم لاء ہے تو ہے, یعنی کہ مراد سعید, مجھے نہیں پتا مراد سعید کے پاس یہ خبر کیسے پہنچی, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے. انہوں نے کہا اسی غصے میں ڈی چوک میں خونریزی کی گئی, اب وہ ظاہر براہ راست الزام لگا رہے ہیں. تو یہ اس وقت موڈ ہے پارٹی کا, اور اسی لیے جب علیمہ خان نے جو پارٹی کے جو قیادت ہے اس پہ تنقید کی تو اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی سوشل میڈیا پہ. آخری خبر آپ کو دیں, نواز شریف جس طرح ہوتا ہے نا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہوتا ہے, تو نواز شریف کی بے عزتی کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے. اب یاسمین راشد نے جو کہ جیتی نہیں تھی وہ سیٹ, وہ نشست جو کہ نواز شریف کو دی گئی, اب انہوں نے اپیل کی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جو جیت ہے اس کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے کیونکہ جیتی یاسمین راشد اینڈ شی از ایبسلیوٹلی کریکٹ. دیکھیے جیتی یاسمین راشد ہی ہیں, نواز شریف ہارے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے یہ بات 100% درست ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, یہ وہ ہے نواز شریف کے خلاف جو ہے. دیکھیے نواز شریف کے علم میں ہے, پنجاب کی عوام نے نواز شریف کو پذیرائی دی. جو میں جین زی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان کی لوگ بات کرتے ہیں, اصل میں پروجیکٹ نواز شریف تھا. نواز شریف کو لانچ کیا گیا اور عوام نے ان کو قبول بھی کیا, کیونکہ دیکھیں پنجاب کے لوگ مطلب بہت پرائڈ لیتے ہیں اپنی اکمپلشمنٹس میں, اور تھیں بھی. جب پاکستان بننے کے بعد ایک سے ایک بڑا نام آپ شاعری میں دیکھ لیں, ادب میں دیکھ لیں, مطلب بحیثیت ادیب, صحافت میں دیکھ لیں, کھلاڑی دیکھ لیں, ایک سے ایک بڑا نام تھا پنجاب میں. سیاست میں نہیں تھا کوئی بھی نام. جبکہ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو, پیر پگارا, مخدوم فیملی,
اس وقت کا جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پر تو ظاہر مولانا بھاشانی، مجیب الرحمان، بلوچستان میں بگٹی، مری، مینگل، مزاری، اور کے پی کے کی کیا بات بھائی، باچا خان، ولی خان، اجمل خٹک، مفتی محمود، ایک سے ایک بڑا نام، عبدالستار نیازی. پنجاب میں کوئی نہیں تھا اس لیول کا. تو بس وہ پرویز الہی ان کے جو والد ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کے، ظہور الہی صاحب، بس لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے، مطلب بھٹو اور ان کے لیول کے نہیں تھے. تو جب نواز شریف کو لایا گیا تو لوگوں نے ان کو امبریس کیا، گلے لگا لیا کہ یار ٹھیک ہے کوئی آدمی آ گیا. لیکن اب وہ رسوا ہو رہے ہیں، وہ ہار چکے ہیں. پنجاب کے عوام نے جو پذیرائی انہیں دی تھی وہ ان سے واپس لے لی ہے. اب پنجاب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی ہی ہے وہ بیٹی یاسمین راشد، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو کر لیا. اور پھر عمران خان بھی تو آپ کا ہی ہے نا باس، عمران میاں والی پنجاب میں ہی ہے نا. تو اب پنجاب میں وہ قحط الرجال نہیں ہے سیاستدانوں کا جو اس دور میں تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 60s 70s میں جو تھا، جس کے لیے آپ نے ان کو امپریس کیا. تو اب ان کے ساتھ ظاہر وہ معاملات نہیں ہیں اور یہ ان کی رسوائی ہو رہی ہے. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. میاں صاحب آپ ہارے ہوئے ہیں، عزت تھوڑی سی جتی سی رہ گئی ہے وہ بچائیں اور گھر بیٹھیں اور اپنی جو شکست ہے وہ تسلیم کریں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.